अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन्न यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्न लितअलमू अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी फ़हमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर या अरहमर राहिमीन। हम्द सना तमाम तर किबरियाई बड़ियाई बुज़ुर्गी बरतरी तमाम तर आताई शहनशाही तमाम तर तारीफ़ात तस्बीहात तमहीदात तकबीरात तहलीलात अल्लाह जल्ल जलालुहु रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा की बाबरकत और पुररहमत ज़ात के लिए और दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहान इमामुल अंबिया इमामुल मुजाहिदीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन पैगम्बर इनक़लाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओ बोलो जी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत और पुररहमत ज़ात के लिए। अभी तो शुरू हुआ है जी, अभी थोड़े से सुस्त पड़ गए हैं जी, अभी तो काम शुरू हुआ है। ये सारा जुमा इंशाअल्लाह जाग के सुनना है हमने, जाग के, और हर बात पर आपने जवाब भी देना है कि हकीकत ऐसे है कि नहीं है। साथी थोड़ा थोड़ा आगे भी हो जाएं, जज़ाकुमुल्लाह, थोड़ा सा आगे हो जाएं।
بعد میں ساتھی آتے ہیں پھر وہ گردنیں پھیلا کے جاتے ہیں، تو اس طرح ٹھیک نہیں ہے جی۔ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت۔ اس کا بڑا ثواب ہے۔ نبی معظم رسول مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض احادیث ایسی ہیں کہ آپ یہاں سے نکلیں گے پھر ان پر عمل ہوگا۔ میں آپ سے کہوں کہ رمضان کے روزے رکھے، ابھی رمضان میں تقریباً 6 ماہ پڑے ہیں۔ بعض ایسی احادیث ہیں کہ ان پر عمل کرنے کے لیے وقت درکار ہے، ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھر سے اچھے طریقے سے غسل کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ اطمینان سے، آرام سے، سکون سے مسجد میں آئے، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ امام کے قریب ہو کر کے بیٹھے۔ اور یہ ایسی سنت ہے بندہ اسی وقت عمل کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا امام کے قریب ہو کر کے بیٹھے، دھیان سے خطبہ سنے۔ جب امام خطبے سے فارغ ہوگا، نماز سے یہ فارغ ہوں گے، جب یہ مسجد سے اپنا قدم باہر رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے 1 سال کے قیام اللیل اور 1 سال کے روزوں کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اجر و ثواب اس کے لیے جو امام کے قریب، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام کے جتنا قریب ہو کر کے بیٹھے گا، اللہ جنت کا داخلہ اتنا آسان فرمائیں گے۔ تو بڑا مقام ہے اس کا۔ یہ نہیں ہے کہ ہاں یہ ہے کہ گرمی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ دنیا کی گرمی سے اللہ تعالیٰ دنیا کی گرمی، اللہ آخرت کی گرمی سے ہمیں بچائے۔ یہ تو برداشت کر لیں گے، یہ آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ ہے، آخرت کا 1 دن تو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس گرمی سے ہمیں بچائے۔ اس گرمی میں بیٹھنا، یہ مشقت برداشت کرنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے تمام کے گناہ معاف فرمائے، آمین۔ آئیں توجہ فرمائیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ آج کی یہ حاضری ہماری قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نجات، ہمارے والدین، اساتذہ، محسنین، تمام اہل و عیال کی نجات کا، ہدایت کا اللہ ذریعہ بنائے، سبب بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید عطا فرمائے۔ مسلمانوں کا فکری اغوا ہو چکا ہے، اللہ تعالی ہمیں ہر لحاظ سے جسمانی، روحانی، مذہبی آزادی عطا فرمائے۔ پچھلے خطبے میں ہم نے سنا تھا کہ شیطان کی ذریت کا اصل مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو جسمانی غلام نہ بنایا جائے، اس کی فکر کو، اس کی سوچ کو غلام کر لیا جائے، اور آج وہ کامیاب ہے۔ آئیں سب سے پہلا موضوع، سب سے پہلا پہلو سمجھے میرے محترم، یہود، شیطان، اس کی ذریت کا سب سے پہلا مقصد کیا تھا کہ عقیدہ توحید ان کے دلوں سے ختم کر دیا جائے، یہ توحید والے نہ رہے، ایک الہ کے سامنے اپنا سر نہ جھکائیں، ایک اللہ سے نہ ڈریں، بلکہ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے اوپر اپنے الہ بنائیں، اللہ کو چھوڑ کے کوئی داتا بنائے، کسی کو غوث بنائے، کسی کو ابدال بنائے، کسی سے اولادیں طلب کرے، کسی سے رزق طلب کرے، ان کے دل میں سے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ختم ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید وہ ہتھیار ہے کہ تنے تنہا مسلمانوں کو ہزاروں کی فوج کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ اس کے دل میں کسی کا ڈر نہیں رہتا۔ اس کا پہلا مشن یہ تھا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر ختم کر دیا، اللہ کا تعارف ختم کر دیا، اللہ کی پہچان ختم کر دی۔ آپ کسی سے بات کرے بھائی اولاد کی ضرورت ہے، وہ کہے گا فلاں کے پاس جاؤ بھائی، وہ تمہیں تعویذ دے گا، فلاں درگاہ پہ جاؤ، وہ تم سے یہ کام کروائے گا، کر لینا، اولاد ہے۔ اچھا یہ بات ہے یار، میں پریشان بڑا ہوں، وہ فلاں درگاہ پہ جاؤ، وہاں پر جا کر کے ماتھا ٹیکو، بابا جی کے لیے نظر نیاز ہو، تمہاری پریشانیاں ختم۔
انہوں نے اللہ کی پہچان ہمارے دلوں سے ختم کر دی۔ آئیں آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ کو اللہ کی پہچان کرانا چاہتا ہوں، اللہ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ وہ خالق مالک کیسی قدرتوں والا، کیسی شانوں والا، کیسی عظمت والا، کیسی رفت بلندی والا میرا خالق میرا مالک کیسا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور اس جیسا خالق مالک کوئی لا کر کے تو دکھاؤ، کوئی ہے دنیا میں؟ تیرے رب کی میرے رب کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے؟ آئیں توجہ فرمائے، یہ کتنا بڑا آسمان ہے، ستون کوئی نہیں، اللہ رب العزت نے بنایا، دراڑ کوئی نہیں، چھید کوئی نہیں، سوراخ کوئی نہیں، جب سے بنایا یہ کبھی بھی لیک ہوا اور نہیں ہوا، کبھی کوئی قطرہ زمین پر گرا نہیں گرا، کبھی آسمان کے پار نظر نہیں گئی کہ یہاں سے دراڑ پڑ گئی یہاں سے دراڑ پڑ گئی۔ میرے تیرے خالق مالک نے اپنا تعارف کروایا۔ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات، سورہ طلاق ہے، آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں آپ کا خالق مالک وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، سورہ لقمان ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، تیرے خالق مالک کی ذات ایسی زبردست ہے، آج 10 مرلے کا مکان بنانا ہو، 15 مرلے کا مکان بنانا ہو، چھت تعمیر کرنی ہو اور نیچے ستون کھڑے کرنے پڑتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں اور لوگوں اہل بصیرت غور تو کرو نا، تیرے رب نے کتنا بڑا آسمان بنایا، جہاں تک تمہاری نظر کی انتہا ہے نظر تھک جائے گی، نظر کی حد ختم ہو جائے گی۔ آسمان کی حد ختم ہو سکتی؟ بولنے جی ہو سکتی نہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں بغیر عمد ترونہا، اتنا بڑا آسمان، اے میرے بندے تجھے اس آسمان کے نیچے کوئی ستون نظر آ سکتا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں الذی، سورہ ملک ہے، آیت نمبر 3 ہے 4 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ فرماتے ہیں تیرے رب نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے، 1 2 3 4 7 آسمان۔ اللہ فرماتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اے میرے بندے غور تو کرنا، خوردبینیں لگا لے، دوربین لگا، سیارے بے، جہاز بے، جو مرضی بے، دیکھ تو صحیح، اور تجھے رب کی تخلیق میں کوئی کمی نظر آ سکتی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین، آج بے کل بے، جدید دور آئے گا، ٹیکنالوجی بڑھتی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے تجھے چیلنج ہے، اور سیاستدان سائنسدان ایجاد دان تھک جائیں گے، رب کی تخلیق میں کوئی نقص نکال سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پھر ایسے نہیں چھوڑا۔ ہم نے عشاء کے دروس میں بات سنی ہے، اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، یہ میرے تیرے خالق مالک کا تعارف ہے، اور لوگوں نے اللہ کے معاملے میں ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دی، رب کیسا زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے آسمان کی طرف دیکھنا، صرف میں نے آسمان کو خالی کاغذ بنا کے نہیں چھوڑا، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، میں نے آسمان میں بروج بنائے۔ یا اللہ بروج کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، سیارے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے آسمان میں برج بنائے ہیں۔ اور سورہ ملک ہے، آیت نمبر 5 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اے میرے بندے رات کا وقت ہو، لائٹ بند ہو جائے، کبھی آسمان کی طرف دے، تجھے آسمان بڑا خوبصورت نظر آئے گا۔ یہ خوبصورت کسی مصور نے نہیں کیا، تیرے خالق اور تیرے مالک نے کیا ہے، یہ تیرے خالق تیرے مالک نے کیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اس کی حفاظت بھی کس نے اٹھائی ہے؟ رب العالمین نے۔ آئیں ذرا توجہ فرمائے، پھر زمین کی اللہ نے تخلیق کیسے فرمائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجر میں آیت نمبر 16 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے والارض مددناها، وہ تیرے رب نے زمین کو بچھونا بنایا، اس کے اوپر کوٹھی بنا، بنگلے بنا، مکان بنا،
سڑکیں بنا, نہریں بنا, دریا بنا, اس کے اوپر موٹر وے بنا, جہاز چلا, کاریں چلا, پیدل چل. اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا, اور تیرے رب نے تیرے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا, مسخر کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہیں پہ بس نہیں, اللہ جی ہے زمین کو بچھونا. اللہ فرماتے ہیں رہائش کے قابل کس نے بنایا؟ تیرے رب نے. کیسے بنایا؟ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ. اللہ فرماتے ہیں اگر میں زمین کو ایسے خالی چھوڑ دیتا, یہ ہلتی, یہ حرکت میں آتی, اس میں زلزلہ آتا, تو مکان بناتا, گر جاتا. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ. اللہ تعالیٰ نے زمین کو قابل رہائش بنانے کے لیے میخوں کی طرح پہاڑ اس میں گاڑ دیے. اب یہ تمہیں لے کے ہلتی, حرکت کرتی نہیں. اور یہ کس نے کیا؟ رب العالمین نے کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہو یہی پہ بس نہیں, اللہ فرماتے ہیں میخوں کی طرح گاڑ دیا. پھر تیرے رب نے کیا کیا؟ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. پھر زمین سے طرح طرح کے اناج نکالے, میوے نکالے, انگوریاں نکالیں. تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. یہ سورہ البقرہ ہے, آیت نمبر 61 ہے. اللہ فرماتے ہیں غور تو کر, اور تیرے رب نے زمین سے اناج نکالے, سبزیاں نکالی, پھل نکالے. اللہ فرماتے ہیں پھر کیسے نکالے, تو غور تو کرنا. ثمرات مختلفا الوانها. اور ہر پھل کا ذائقہ علیحدہ, خوشبو علیحدہ, رنگ علیحدہ, مزاج علیحدہ, طبیعت علیحدہ. سردی کا پھل علیحدہ, گرمی کا علیحدہ. سبزی گرمی کی علیحدہ, سردی کی علیحدہ. اللہ فرماتے ہیں رنگ بھی علیحدہ, ذائقے بھی علیحدہ. پانی ایک طرح کا دیا جاتا ہے, اور ایک پانی کے ملنے سے خوشبو رنگ علیحدہ کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اب بولے جی کس کی ہے, کون ذات ہے؟ رب العالمین کی ذات ہے. اور یہ میرے رب کا تعارف ہے. اور یہیں پہ بس نہیں, اللہ فرماتے ہیں میرے بندے غور تو کرنا, میں نے زمین کے اوپر جنگل بنائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بکریاں بنائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں نے اونٹ بنائے, اور میں نے گائے, میں نے پرندے. اے میرے بندے تو کھا بھی, ان پر سفر بھی کر, اور رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا فرما. اللہ فرماتے تیرے رب کا تعارف غور کر. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں آیت نمبر 14 میں فرمایا سخر البحر لتاکلوا. اے میرے بندے آسمان نہیں, زمین نہیں, اللہ نے سمندر بھی تیرے لیے مسخر کر دیے. جا اس میں سے تازہ تازہ مچھلیوں کا گوشت کھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مچھلیاں پکڑ, میں نے سمندر کا مردار تیرے لیے حلال کر دیا. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. گوتا مارنے والے جاتے ہیں, وہ سمندر میں سے مونگے نکالتے ہیں, ہیرے نکالتے ہیں, جواہرات نکالتے ہیں. رب العالمین فرماتے ہیں سمندر کی تہ میں یہ نایاب چیزیں پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی. اور تیرے میرے رب کا تعارف کیا ہے؟ سمندر کے پانی کتنی طرح کے, بول لیں جی کتنی طرح کے؟ 2 طرح کے, ایک کڑوا ایک میٹھا. کتنی طرح کے پانی جی؟ 2 طرح کے, ایک کڑوا ایک میٹھا. اللہ فرماتے ہیں تیرے رب کی ذات ایسی زبردست ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ فرماتے ہیں کڑوا میٹھا پانی مل کے چلتے ہیں. رب نے فرما دیا کڑوے تو میٹھے میں نہ جا, میٹھے تو کڑوے میں نہ جا. اللہ فرماتے ہیں قیامت آ سکتی ہے لیکن یہ تیرے رب کی نافرمانی کر سکتے نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماتے ہیں بندے غور کر, تجھے یہ دن اور رات کا نظام نظر آئے گا. سورہ یاسین ہے, آیت نمبر 38 ہے, 39 ہے, 40 ہے. اللہ فرماتے ہیں کبھی دن آتا ہے کبھی رات آتی. اگر ہمیشہ دن ہوتا میں آپ زندگی نہ گزار سکتے, اگر صرف رات ہوتی میں آپ زندگی نہ گزار سکتے, اگر صرف موسم بہار ہوتا ہم زندگی نہ گزار سکتے. رب العالمین نے دنوں کی
ہیر پھیر، سورج اور چاند کے نظام، اللہ تعالیٰ نے موسموں کی ہیر پھیر چلائی تاکہ میرا بندہ زندگی گزار سکے۔ توجہ فرمائے، اور میرے تیرے رب کا تعارف کیا ہے؟ سورہ یاسین ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ الشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار۔ اے میرے بندے، تیرے رب نے جب سے دن کو بنایا، رات کو بنایا، سورج کو بنایا، ستاروں کو بنایا، چاند کو بنایا، ان کا ایک دائرہ مقرر کر دیا، ڈیوٹیاں مقرر کر دی۔ تیرے رب کی ذات ایسی، اور چاند میں طاقت نہیں کہ وہ سورج سے پہلے آ جائے، دن میں طاقت نہیں وہ رات سے پہلے آ جائے۔ یہ تیرے رب کا تعارف ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ۔ اور میرے رب نے اللہ اکبر احسان کیا، ہمیں انسان بنایا۔ کبھی ہم غور کریں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے، اگر میرا رب میرا ناک میرے پیچھے لگا دیتا، ہائے ہائے ہائے، اگر میری آنکھ میرے پیچھے ایک آگے لگا دیتا، اگر میرا رب میرا ہاتھ ایک پیچھے لگا دیتا، میں کیا کر سکتا تھا؟ اگر میرا رب میرا ایک پاؤں میرے سر پہ لگا دیتا، میں کیا کر سکتا تھا؟ اور رب العالمین نے 5 قسمیں اٹھا کے فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسانی تقویم۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تین کی، زیتون کی، مکے کی، مدینے کی، بلد الامین کی قسم ہے، اور اے میرے بندے میں تینوں بڑا سونا بنایا ہے، بڑا پیارا بنایا ہے۔ خلقتک بیدی، اللہ فرماتے ہیں مجھے میری کبریائی کی قسم، میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ سورہ صاد پڑھے، اللہ فرماتے ہیں میرے خالق نے مجھے اور آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ پھر آپ توجہ فرمائے، اللہ نے آنکھیں مناسب جگہ پہ لگائیں، ناک مناسب جگہ پہ لگائی، ہاتھ مناسب جگہ پہ، اللہ نے ایک ایک انگ مناسب جگہ پہ لگایا، اور پھر جو اندر کا نظام چلایا، آج کا سائنسدان بھی سر پکڑ کے بیٹھا کہ تیرے رب کی کاریگری کیسی۔ اور ایک اور کاریگری بتاؤں، اے میرے تیرے رب کا تعارف مقام کیا ہے؟ اور سورہ روم ہے، آیت نمبر 22 ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے پیدا کیا، سونا پیدا اور بڑا پیارا پیدا کیا تجھے۔ اللہ فرماتے واختلاف السنتکم والوانکم، پھر میں نے آپ کی زبانوں کا اختلاف کر دیا، آپ کے رنگ کا اختلاف کر دیا۔ اللہ اکبر، کبھی گہرائی میں جائیں، کبھی تہ میں جائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے رنگ کا اختلاف کیا، لہجے کا اختلاف کیا۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ پہچان کروا سکے، اے میرے بندے یہ تیری ماں ہے، یہ تیری بیٹی ہے، اور یہ تیری بیوی ہے، یہ تیری خالہ ہے، یہ تیری دادی۔ اگر سب کی شکلیں ایک جیسی ہوتی، اللہ کی قسم ہم اپنے رشتوں کو پہچان نہ سکتے۔ اگر سب کی آوازیں ایک طرح کی ہوتی، ہم آوازوں میں خلط ملط پڑ جاتے۔ اور رب کی قدرت اور شان کیسی، آپ کو خربوں کی تعداد میں انسان نظر آئیں گے، کبھی بھی ایک کا چہرہ دوسرے سے ملتا نظر آ سکتا۔ اور لطف کی بات بتاؤں، میرے تیرے رب نے ہماری انگلیوں کے فنگر پرنٹ اور انگلیوں کے نشان بھی علیحدہ کر دیے۔ اگر انگلیوں کے نشان ایک ہوتے، چوری کوئی کرتا تے پھڑ کے کسی اور شریف بندے نو لے جاندے۔ اوے میرے تیرے رب کا احسان کتنا زیادہ ہے، میرے تیرے رب نے اپنا تعارف کروایا، اے میرے بندے میں نے تجھے خوبصورت بھی بنایا اور تیرے اندر اختلاف بھی پیدا کر دیا، رنگ کا، نسل کا، آواز کا، لہجے کا۔ اور اگلی بات بتاؤں، میرے تیرے رب کے خزانے ہی بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ منافقون میں آیت نمبر 7 میں رب کا تعارف کیا ہے، خزانے کتنے؟ اللہ فرماتے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور لوگوں تیرے رب کے خزانے زمین آسمان سے بڑے ہیں، زمین آسمان کی حدوں کو پار کرنے والے رب العالمین کے خزانوں کی کوئی حد نہیں، سارے مانگنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ ہرس ہوس لالچ سے بڑھ کے عطا کر دے۔ اللہ کی قسم
اللہ کے خزانوں میں ایک ذرہ برابر بھی کمی آ سکتی نہیں۔ اور رب کا تعارف کیا ہے، قدرتیں کیسی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں آیت نمبر 49 میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اے لوگو، غیب کے خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں بارش کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، تیرے رب کی اجازت سے گرتا ہے۔ درختوں کے پتے زمین پر بعد میں گرتے ہیں، تیرے رب کی اجازت سے گرتے ہیں۔ اور زمیندار زمین میں دانہ بو کے آتا ہے، ہر دانہ زمین میں نکلنے سے پہلے تیرے رب سے اجازت طلب کرتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے بندے، تیرے رب کا تعارف یہ ہے، کوئی بھی چیز تیرے رب کی قدرت اور طاقت سے باہر جا سکتی نہیں۔ اور لطف کی بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی آتی نہیں ہے۔ اور میرا تیرا خالق مالک ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 255 میں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اور لوگوں، تیرے رب کو نیند تو دور کی بات ہے، اونگ بھی آتی۔ یہ رب کا تعارف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ولا یعودہ حفظہما، تیرا رب زمین اور آسمان کی حفاظت سے تھک سکتا نہیں ہے۔ بڑی نعمتیں ہیں، تعارف بڑا لمبا چوڑا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں کو ذکر کر کے فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے میرے بندے، یہ چند نعمتیں تجھے گنائی گئی ہیں، رب کا تعارف کروایا گیا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تو رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو کر سکتا نہیں۔ سورہ لقمان ہے، اللہ فرماتے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ۔ اللہ فرماتے زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں ان کو قلم بنا لو، سمندروں کو سیاہی بنا لو، رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کر سکتے ما خلقت ھذا باطلا۔ اللہ فرماتے سورہ آل عمران آیت نمبر 191، اللہ فرماتے نعمتیں بے شمار۔ ایک اور چیلنج ہے، رب نے اتنی نعمتیں پیدا کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایک نعمت بھی بیکار ثابت کر کے دکھا۔ بیکار بھی پیدا نہیں کی۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو آخری تعارف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو ہمارے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالے گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں، اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں بیان فرمایا، دوسرا پارہ ہے، سورہ المومنون میں بیان فرمایا، سورہ المومن میں آیت نمبر 60 میں فرمایا ادعونی استجب لکم۔ توجہ ہے جی، توجہ ہے، ادعونی۔ اب اللہ تعالیٰ کا تعارف ذرا غور سے توجہ سے، آخری بات ہے ادعونی استجب لکم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ اب انسان سوچتا ہے فلاں تو وہ تھے، ان کے پاس جانے سے پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے، آج وہ نہیں بیٹھیں گے، حالانکہ اس کا کنٹرول صرف اٹک کی حد تک ہے یا پاکستان کی حد تک ہے۔ یا اللہ تیرا اختیار پوری دنیا کے اوپر، یا اللہ تو بتلا تجھے کب پکارے، کب تو فارغ ہوتا ہے، کب تو مجبوروں کی، بے کسوں کی، محتاجوں کی باتیں سنتا ہے، فریاد رسی کرتا ہے، رب العالمین سے بندہ سوال کرتا ہے اے اللہ فلاں جگہ جانے کے لیے کرایہ بھی لگتا ہے، یا اللہ بکنگ کی کرانی کو پڑتی ہے، گھر والوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، میرے خالق میرے مالک مجھے یہ تو بتلا کس وقت آپ فارغ ہوتے ہیں، آپ کو ملنے کے لیے کہاں پر جانا پڑے گا۔ رب العالمین فرماتے ہیں اوے مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں ہے، او مینوں ملن دا لگدا، او بولیں جی مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں، او میں کو دور محل بنایا نہیں، او کو در چوکی دار بٹھایا نہیں، او پڑھو لا الہ الا اللہ، او خالی ہاتھاں میں جولی بھر دیواں، او تینوں مال اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل کر حل دیواں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ
دنیا کے ہیں دنیا کے، اور میں رب العالمین دنیا جیسا نہیں ہوں۔ اللہ فرماتے ادعونی استجب لکم، مجھے جب پکار، صبح پکار، شام کو پکار، جس مرضی زبان میں پکار، فارسی میں پکار، سچ میں پکار، اردو میں، انگلش میں، پشتو میں، فارسی میں، عبرانی میں، عربی میں۔ اللہ فرماتے ہیں جب تو پکارے گا تیرا رب تجھے اسی وقت لبیک کہہ کے جواب دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رزق کی بڑی تلاش ہے، کوئی سامنے چیز نظر نہیں آتی۔ اللہ فرماتے بندے بس یہی بات ہے، مجھ سے مانگ تو صحیح۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ میرے تیرے رب کا تعارف یہ ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں، سورہ ہود ہے 22واں پارہ 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے بندے یقین کر کے مانگنا، اور تیرا رب جب 7 پتھروں میں ایک کیڑے کو کھلا سکتا ہے، بند کمرے میں حضرت مریم تک تازہ بہترین پھل پہنچا سکتا ہے، جب جیل میں بند کر کے حضرت خبیب کو جنت کے بے موسم پھل کھلا سکتا ہے، اور تجھے کتبے اور اٹک کی آزاد وادیوں میں بھی تیرا رب رزق پہنچا سکتا ہے۔ رب کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا اللہ شادی کو 12 سال ہو گئے، اولاد کوئی نہیں۔ یا اللہ بڑی بڑی درگاہوں پہ گیا ہوں، اولاد نہیں ملتی۔ یا اللہ تیری مہربانی ہے، کیا کروں؟ اللہ فرماتے ہیں صرف 12 سال، عمر تیری 40 سال ہے، ابھی سے مایوس ہو گیا؟ اے میرے بندے تو غور کر، سورہ ہود کو پڑھ۔ اللہ فرماتے ہیں پڑھ جا کے سورہ مریم کو، وہ میرا نبی تھا، نام ابراہیم تھا، آپ بوڑھا ہو چکا، 90 سال کی عمر ہے، بیوی باج ہو چکی ہے۔ اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے 90 سال کی عمر میں اسماعیل عطا فرمائے، 90 سال کی عمر میں اسحاق عطا فرمائے، 90 سال کی عمر میں اسحاق سے یعقوب، یعقوب سے 12 بیٹے، 12 بیٹوں سے اللہ نے 12 قبیلے آباد فرمائے۔ اللہ فرماتے مانگ تو صحیح، آ تو صحیح، آ میرے سامنے در پہ، میرے در پہ اپنے سر کو جھکا تو صحیح۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں، اور ساری باتیں میرے بھائیوں ہم نے سنی، اور مجھے یہ بات بتاؤ، یہ در در کی ٹھوکریں کھانے والے، میں گوہر شاہ کی گور افشانیاں پڑھ رہا تھا، ایک بندہ چلا سندھ سے اسے ملنے کے لیے لاہور میں آیا، کہتا ہے جی بابا جی سے ملنا ہے، کہتا ہے جی بابا جی گئے نے واش روم قضائے حاجت لئی 10 منٹ بعد ملن گے۔ کتنے منٹ بعد ملن گے؟ اور 10 منٹ بعد۔ اور اللہ کی قسم میں دل سے بات کرتا ہوں، حاجت روائی وہ کر سکتا ہے اور جسے کسی چیز کی حاجت، بول لیں جی سمجھ آ رہی ہے؟ حاجت روائی وہ کر سکتا ہے اور جسے کسی چیز کی کوئی حاجت نہ ہو، مشکل کشائی وہ کر سکتا ہے اور جسے کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو، پریشانیاں وہ دور کر سکتا ہے اور جسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ کی قسم رزق وہ پہنچا سکتا ہے اور جسے کسی قسم کے رزق کی پریشانی نہ ہو۔ اللہ کی قسم ساری دنیا کے جھوٹے الہ مل جائے، رب العالمین کے ایک بھی اوصاف اور صفت کو پا سکتے نہیں۔ خالق مالک وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا، اوے کیا میرے بندے تجھے تیرا رب کافی نہیں ہے؟ اب آخر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مشرک پلید کیوں ہے، مشرک نجس کیوں ہے؟ اور لوگوں جو اتنی ساری باتیں سن لینے کے بعد بھی پھر بھی کہ نہیں فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی، اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ ہے آیت نمبر 29 ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، انما المشرکون نجس، اور بول لیں جی انما المشرکون نجس۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، اور مشرک گندا ہے، پلید ہے، نجس ہے، خبیث ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں آیت نمبر 65 میں، اللہ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ مشرکو جتنی مرضی نمازیں پڑھ لو، عبادتیں کر لو، حج کر لو، عمرے کر لو، صدقے زکاتیں دے لو، تیرا رب اس شرک جیسے کبھی گناہ کی وجہ سے آپ کی کسی عبادت کو قبول کر سکتا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المائدہ میں آیت نمبر 72 میں، اللہ فرماتے ہیں لوگوں
इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहि अल-जन्नह व मावाहु अन्नार। और लोगों, जिसने अल्लाह से शिरक किया, अल्लाह ने ऐसे बंदे पर जन्नत को हराम कर दिया। उसका ठिकाना क्या है? क्या ठिकाना है जी? जहन्नम। अल्लाह ताला हम सबको अक़ीदा तौहीद अता फ़रमाए। ये मैंने आपके सामने मुख्तसर वक़्त में अल्लाह का तारुफ़ रखा है। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला हकीकत में, लोगों ने बातें की हैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला। और अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला का प्यार साबित करने के लिए माओं के प्यार की कोई ज़रूरत है, मिसालों की ज़रूरत है नहीं। कभी तन्हाई में अल्लाह कह के देखे, आपको पता चलेगा अल्लाह 70 नहीं करोड़ों माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। हमें दिल में सिर्फ वो चाहत और प्यार पैदा करने चाहिए, सिर्फ एक मरतबा सर अल्लाह के सामने झुकाना चाहिए, सब से कट ऑफ हो करके। कभी आप खुशबू की दुकान पर जाएं ना, वो आपको तकरीबन 15-20 खुशबुएं सूंघाएगा, फिर आपको कोई भी खुशबू महसूस नहीं होगी। फिर वो क्या करेगा, एक छोटी सी डब्बी निकालेगा, उस डब्बी में बदबू होगी, बदबू, वो आपको बदबू सूंघाएगा, पहली सारी खुशबुएं डिलीट, फिर उसके बाद नई खुशबू सूंघाएगा। आपको पता चलेगा हाँ हाँ भाई अब ठीक है। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, अपने ज़हनों से सब कुछ निकाल के अल्लाह को बसाइए। किसको बसाना है जी? ओ बसाएंगे, मैं अपना नहीं कहता, मुझे बसाना है जी। अल्लाह को बसाएं। सारे डर निकाल के किसका डर पैदा करना है? सबकी मोहब्बतें निकाल के किसकी मोहब्बतें? और सबका प्यार निकाल के किसका प्यार? अल्लाह का प्यार। अल्लाह 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 जुबानों से यही निकले, अल्लाह हाजत रवा, अल्लाह मुश्किल कुशा, अल्लाह बिगड़ियां बनाने वाला, अल्लाह गौस है, अल्लाह परेशानियां दूर करने वाला। अल्लाह की कसम, अल्लाह के लड़ लग जाओ, अल्लाह कभी आपका सर झुकने दे सकता नहीं, दे सकता। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे मोहतरम भाइयों, आज के खुतबा में हमने अल्लाह ताला का तारुफ़ सुना है। अगला जुमा इंशाअल्लाह मौजू मेरा था कि अल्लाह ताला ने शिरक के सारे चोर दरवाज़े बंद कर दिए हैं, लेकिन अगला जुमा गालबन आ रहा है रबीउल अव्वल में, और रबीउल अव्वल का पहला जुमा हम इंशाअल्लाह सुनेंगे ईद का रोज़ा, कि मेरे महबूब पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन रोज़ा रखने से मना फरमाया है। इसके बारे में दलाइल हैं, वो आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। सारे मेरे भाई जल्दी आने की कोशिश करें। उसके बाद इंशाअल्लाह रूटीन से हम सुनेंगे उससे अगला जुमा कि अल्लाह ताला ने शिरक के जोर दरवाज़ों को बंद किया। मेरे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरक के चोर दरवाज़ों को बंद किया। इसी तरतीब से इंशाअल्लाह हम चलेंगे। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए। और बिजली का बिल आया है भाइयों, तो तमाम मेरे भाइयों ने हस्ब इस्तात कोशिश करनी है, ताउन करना है। मैं सोच रहा था, यकीन माने ये बिजलियों के बिल, ये मस्जिद के निज़ाम अकेला अल्लाह चला सकता है, अल्लाह की कसम चला सकता है। हम मदारस में पढ़ते थे तो हमें उस्ताद जी, हम एतराज़ भी, गिला भी आता था कि उस्ताद जी ये जो मस्जिदों का काम है अल्लाह क्यों खुद नहीं करता? तो उस्ताद जी कहते हैं बेटा अल्लाह ताला ने साढ़े तुहाडे नाल प्यार बड़ा है। अल्लाह ताला ने छोटे छोटे मौके रखे ने कि उन्हां मौक़िਆਂ दी वजह नाल अल्लाह साढ़े तुहाडे गुनाह मुआफ़ करदा जाए। यकीन माने ये अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं है, ये 25,000 बिल आया, अल्लाह यकीन माने वो मेरे महबूब पैगम्बर के सहाबी थे, भूखे थे, प्यासे थे। अल्लाह ताला ने 19 सोने की टिक्कियाँ एक चूहे के ज़रिए उन्हें अता फरमा दी।
یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر خاص فضل کیا، یقین مانو۔ یہ مسجدوں کا نظام اللہ تعالیٰ ہم سے چلا رہا ہے، تو 25,000 بلا میں سوچ رہا تھا فی ساتھی 200 بھی ملائے نا، یقین مانے 100 ساتھی ہو تو 20,000 بنتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جتنا ہو سکے حسب توفیق آپ تعاون کیجیے، اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو خطبے کے بعد، نماز کے بعد ہماری انتظامیہ کے ساتھی بیٹھیں گے، تو سارے میرے ساتھی تعاون کیجیے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے، ہمارے ساتھی ہیں تو ان کے والد صاحب کافی علیل ہیں، بیمار ہیں، اسی طرح ہمارے ساتھی موجود ہیں، نام میں نہیں لوں گا، موجود ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام کو صحت و عافیت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام کے لیے بیماریوں کو، ان کے لیے گناہوں کا کفارہ بنائے، درجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کی وجہ سے مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، حیا عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے، تقوی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب پر خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك يا رب العالمين، واجعل موتنا في بلدك أو بلد رسولك يا أرحم الراحمين، وألحقنا مع الصالحين مع النبيين يا أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔